करंट जो लीडरशिप है उसमें विजन एग्जिस्ट करता है या कहीं हम लॉस्ट हो गए हैं? लीडरशिप है वो इसलिए भी नहीं आगे आ रही कि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया बाहर पॉलिटिक्स के अंदर। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने पॉलिटिकल एलीट को प्रमोट किया। आपके एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनको आगे नहीं आने दिया। फखरुसा हैं, मैडम नासरा हैं, बहुत अच्छी, लेकिन आप देखिए कि वो फिर भी प्रिविलेज्ड क्लास की थी कि हमारी बार के अंदर भी ये प्रॉब्लम अभी भी है। हमसे अगर कभी कोई गलतियाँ भी होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और उनमें मतलब मेल जो हमारे कोलीग्स हैं, जो लीडरशिप है, वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स करते हैं, लेकिन उनको हम लोग इस तरह रिएक्ट नहीं करते। आपने कैसे सोचा लीगल प्रैक्टिस को ज्वाइन करने का, लिटिगेशन को ख़ास तौर पे? जो बुरी चीज़ थी उसके ऊपर अंदर से तकलीफ होती थी कि ये चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो हमें इसको किस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रोफेशन लिटिगेशन में आके मैं अपना भी काम कर सकती हूँ और जो आइडियोलॉजिकल वर्क है उसको भी मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। मेरा पहला हाई कोर्ट का केस था, वो लगा था तसद्दुक़ जिलानी साहब के पास। तो मैं जब गई रोस्ट्रम के ऊपर बड़ी मैं कॉन्फिडेंट, लेकिन जाते ही मेरा सारा ब्रीफ नीचे गिर गया। तो वो फिर उनके नायब कोर्ट आए, उन्होंने सारा इकट्ठे करके डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए। उसके बाद पहला केस सुप्रीम कोर्ट में भी इत्तफाकन उनके पास लगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के एक नए एपिसोड के साथ मैं वाइज़ा रफ़ीक एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल खातून हैं। लीगल प्रोफेशन में उन्होंने बहुत सर्व किया है। शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आई एम सो ऑनर्ड टू हैव हर इन माई शो। मैं बात कर रही हूँ मैडम रबिया बाजवा की। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बड़ा की रोल प्ले किया है। उसके अलावा वो AAG भी रही हैं और लीडरशिप की जहाँ पे बात आती है और जब ख़वातीन लॉयर्स में लीडरशिप की बात आती है तो मैडम रबिया बाजवा का नाम ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं मैं बात करूँगी, आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप आई मेरे प्रोग्राम में। आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू। आई होप दैट यू आर वेल। और कैसा चल रहा है लीगल प्रोफेशन? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे, और बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग भी प्रोफेशन में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत 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 शुक्रिया मैडम। क्योंकि आपने सियासत में बड़ा एक की रोल प्ले किया है और अभी भी हम बहुत एक्टिविज़म देखते हैं आपका। प्रोफेशन पे तो हम आएंगे, आपके लिटिगेशन के करियर पे आएंगे, आपने लॉ कैसे चूज़ किया उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रोफेशन में एक ये बड़ा पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है कि जो पढ़े लिखे वकील हैं, और बाय पढ़े लिखे वकील आई मीन कि जो लिटिगेशन करते हैं या जो प्रोफेशनल वकील हैं, उनको सियासत में नहीं आना चाहिए या उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक सर्टन कैटेगरी है जो पॉलिटिकल साइड में जाते हैं और एक सर्टन कैटेगरी है जिनका काम सिर्फ प्रोफेशन को परसू करना है। और दूसरा फिर एक ये भी पर्सपेक्टिव या काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि जी नहीं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आएँ सियासत में और वो की पोजीशंस लें ताकि लीडरशिप बेहतर हो। तो आप किस से एग्री करती हैं इन दोनों नैरेटिव्स में से? क्योंकि आप को हम एज अ पॉलिटिकल फिगर भी देखते हैं और एक लीडरशिप रोल में भी हमेशा देखा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो दूसरी बात से एग्री करती हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आना चाहिए। उसकी बहुत बुनियादी वजह ये है कि सबसे पहले तो ये एक बॉडीज़ ही वो हैं जो प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं या प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, तो उनकी नुमाइंदगी भी उधर उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जो प्रोफेशनल्स हैं, एक बात। और दूसरी बात ये देखें, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएँ तो आप हाई कोर्ट की हिस्ट्री देख लें। मैं सिर्फ अभी हाई कोर्ट की बात करती हूँ कि उधर किन किन के नाम थे। जितने बड़े पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे उनमें से बहुत ज़्यादा हैं कि जिन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे, जो सरदार ज़फ़रुल्लाह खान थे, वो जिनका प्री पार्टीशन भी एक रोल था पाकिस्तान बनाने में, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे लाहौर हाई कोर्ट बार के। उसके बाद राबिया कारी साहिबा जो साउथ एशिया की पहली खातून बैरिस्टर थी, मुस्लिम बैरिस्टर थी, मुस्लिम खातून बैरिस्टर थी, और उनका वैसे भी बड़ा पॉलिटिकल रोल रहा और उनका बहुत प्रोफेशनल रोल रहा, तो वो भी आपकी नुमाइंदगी करती रही। इसी तरह अगर अब आप रिसेंट हिस्ट्री में आ जाएँ तो आपको जो अच्छे प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, जो पढ़े लिखे जिनको हम कहते हैं, तो वो सारे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि अब क्योंकि एक ओवरऑल डिक्लाइन है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक समाजी डिक्लाइन है, तो सोशल डिक्लाइन होने की वजह से हम उसके असरात हमारे प्रोफेशन में भी हैं, सब प्रोफेशन हाँ में और लीगल और हमारे प्रोफेशन में भी हैं। तो अब इस तरह के लोग ज़रूर ऐसे आ रहे हैं कि जो अब हमें नज़र आता है कि नुमाइंदे तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन लीडरशिप बार में पैदा नहीं हो रही।
اور وہ نمائندگی جو ہے وہ میرا خیال ہے اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, اور وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو اتنی آنریبل, اتنی نوبل پروفیشن کو یا ایسی فریٹرنیٹی کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں اور اس میں ہم انکریج بھی کرتے ہیں کہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پروفیشن میں آگے آئیں. دوسری بات ایک اور ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر بندہ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, کئی لوگوں کے اندر اس طرح شاید کیپیسٹی نہیں ہوتی, تو اگر وہ نہیں بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے لیکن ان کو اپنا پولیٹیکل ایک جو ویژن ہے اس کے مطابق اچھے لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے اور ان آئیڈیالوجیز کے ساتھ چلنا بھی چاہیے. بالکل ان کو الیکشن میں بے شک آپ الیکشن میں ووٹ ڈال کے پارٹیسپیٹ کریں, لیکن ان کو ویجیلنٹلی ان چیزوں کے اوپر ایک چیک رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. میڈم آپ نے ویژن کی بات کی ہے, ڈو یو تھنک کہ اس وقت کرنٹ جو لیڈرشپ ہے اس میں ویژن ایگزسٹ کرتا ہے یا کہیں ہم لاسٹ ہو گئے ہیں لیڈرشپ؟ دیکھیے میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ ایک اوور آل ڈکلائن ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اب وہ جن کو آنا چاہیے وہ اس طرح کی ہماری نمائندگی ہے. آلدو کہ جو الیکٹ ہوتے ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, جس بھی گروپ سے آتے ہیں, جب الیکشن کے بعد وہ ہوتے ہیں وہ سب کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, اور لیکن جو لوگ احساس نہیں کرتے اپنی ذمہ داریوں کا تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے ان کے رویوں کے اوپر بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ جو لیڈرشپ ہے وہ اس لیے بھی نہیں آگے آ رہی کہ پیسہ بہت زیادہ انوالو ہو گیا بار پالیٹکس کے اندر, تو اس کے اوپر بھی ہم ہر دن بار کے لوگوں سے, اپنے جو ساتھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی دیکھیں کوئی نئے رولز فارمولیٹ کریں. خاص طور پہ ہائی کورٹ کے کنٹیکس میں بات کرتی ہوں, بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ پورے پنجاب کی جو لوکل بارز ہیں آلموسٹ وہ آپ کو مطلب ووٹس دیتی ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پنجاب کا یہ الیکشن بالکل ایسے لگتا ہے سی ایم کا الیکشن ہے, چیف منسٹر کا الیکشن ہے, بہت بڑا الیکشن ہے. ہاں جی, تو اس کے اندر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ پیسے کی انوالومنٹ جب آتی ہے تو پھر آپ کی ریپرزنٹیشن بھی اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتی, کیونکہ جو لوگ اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں ہمیں ان کے مقاصد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے اوپر اب بار کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بالکل دیکھنا پڑے گا, ورنہ اور زیادہ ڈکلائن ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. بات کرتے ہیں کچھ آپ کے اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں. آپ نے کیسے سوچا لیگل پریکٹس کو جوائن کرنے کا, لٹیگیشن کو خاص طور پہ, اور لاء میں کیسے آئیں؟ دیکھیے ایک تو تھوڑا سا یہ ہے کہ تربیت ایسے, ایک بہن ہوں 2 بھائی ہیں ہم لوگ, تو تربیت بالکل ایسے ہوئی کہ جیسے لڑکوں کے برابر ہی تھی, کہ مجھے بڑی ایکویلٹی ہمیشہ میں نے دیکھی اور بڑی انڈیپینڈنس تھی. تو یہ سب سے بڑی جو مجھ میں اٹریکشن تھی, ایک تو یہ ہے کہ بڑا انڈیپینڈنٹ پروفیشن ہے, آپ اپنی مرضی سے کھل کے کام کر سکتے ہیں, اور دوسرا کیونکہ ہمیشہ مجھے ایک ریزسٹنس کا ایلیمنٹ رہا ہے, ہر جو بری چیز تھی اس کے اوپر اندر سے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر, تو ہمیں اس کو کس طرح ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ اس پروفیشن لٹیگیشن میں آ کے میں اپنا بھی کام کر سکتی ہوں, اور جو آئیڈیالوجیکل ورک ہے اس کو بھی میں آگے بڑھا سکتی ہوں. تو یہ میری ایک سب سے پہلی ایک انسپریشن تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پڑھنے لکھنے سے چونکہ اس کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی انٹلیکچوئل سکلز انوالو ہو جاتی ہیں, نئی سے نئی چیز آپ کر سکتے ہیں. تو ایک یہ بہت زیادہ اٹریکشن تھی کہ ہم نے ایک پڑھائی لکھائی سے بھی ایک تعلق رہتا ہے, آپ کا ہر روز رہتا ہے, کیونکہ کوئی وکیل ایسا اچھا وکیل نہیں ہو سکتا کہ جو پڑھتا نہ ہو. تو اس لیے یہ کہ آپ کو, اور دوسرا چوتھی بات یہ تھی کہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, کہ آپ ہیومن رائٹس کے ایشوز میں ان میں بھی اتنے ڈائیورسیفائڈ ایشوز ہیں, کوئی ایک ایشو تو نہیں ہے, تو آپ ان کے ساتھ بھی ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں, کیسے آپ ہیومینٹی کو سرو کر سکتے ہیں. تو ایک یہ تھا. پھر ویمن رائٹس جو تھے اسپیشلی, اور تو ان کے اوپر میرا بہت زیادہ تھا کہ کیسے میرا بڑا ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ میں کیسے پاکستان کی عورتوں کو اسٹرینگتھن دیکھوں, کیسے ان کو میں دیکھوں کہ وہ بہت زیادہ جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے, مین اسٹریم پروفیشنس کے اندر, تو اب تو خیر آ رہی ہیں, اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ تھی, ان کی اسٹرگل سے میں بڑی انسپائرڈ تھی, تو دل کرتا تھا کہ میں ان کو بہت امپاورڈ دیکھوں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ملٹیپل ریزنس تھیں, اور چاہتی میں یہی تھی کہ میں وکیل بہت اچھا بنوں, اور اسی اسٹرگل میں ہے, ایفرٹس کر رہے ہیں. زبردست. میڈم ویمن امپاورمنٹ پہ آپ نے کافی کام کیا ہے, خاص طور پہ لیجسلیشنس کے اوپر بھی. کچھ لیجسلیشنس کے بارے میں بتائیے, جوینائل سے ریلیٹڈ یا ویمن سے ریلیٹڈ, جن میں آپ نے کام کیا ہو اور اس میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر. اچھا دیکھیے, جب اگر آپ ویسے بھی انالیسس کریں تو مسلم فیملی لا آرڈیننس جو 1961 میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی لیجسلیشن تھی, اس کو میں نے کچھ پڑھا, کچھ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بھی دیکھی. تو اس کے علاوہ حدود آرڈیننس تھے کہ جن کے خلاف ہم نے سڑک پہ بھی آئے. مجھے یاد ہے بہت چھوٹی ہوتی تھی اس وقت, تو میں لائر بھی نہیں تھی, تو ویمن ایکشن فورم کا پلیٹ فارم تھا جہاں پہ طاہرہ مظہر علی صاحبہ تھیں, وہ میری بڑی آئیڈیل ہیں. تو ان کو دیکھ کے پھر مجھے مطلب لاس کو بہت چھوٹی عمر سے بھی میں نے پڑھا, تو مجھے کچھ سمجھ آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا, لیکن بہرحال تو جب میں پروفیشن میں آئی تو اس میں جو میں نے
جووینائل لاز جب بنے تھے اس کے بعد ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر ان کے اوپر کنسلٹنسیز ہوتی رہی تھیں جس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی. وہاں پہ کافی زیادہ ہم لوگوں نے اس میں ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے اس کے اوپر کام کیا. کچھ این جی اوز تھیں وہ بھی کام کر رہی تھیں, تو اس میں میرا جو انپٹ تھا وہ بھی چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی میں کرتی رہی. ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ہم نے کام کیا. تو مطلب یہ جو ابھی ریسنٹ لیجسلیشنز آئی ہیں, کوئی ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ ویمن جو کرمنل لا امینڈمنٹ ہے جس میں آپ 2006 میں مشرف نے وہ بنائے تھے امینڈمنٹس کی تھیں, تو اس سے پہلے یہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کسی ڈکٹیٹر نے اس کے اندر امینڈمنٹس کی تھیں, اس کے اندر بہت زیادہ کنسلٹنسیز ویمن جو پلیٹ فارمس تھے ویمن رائٹس کے ان کے اوپر ہوتی رہیں. تو ان میں بہت سارے جو تھے ان کا میں حصہ رہی. عورت فاؤنڈیشن نے اس کے اوپر کام کیا تو تھوڑا بہت ان کے ساتھ کرتے رہے. مجھے یاد ہے کہ ویمن کوکس میں ہم لوگ گئے تھے, مطلب اس میں ہماری دوست کام کر رہی تھی مختلف این جی اوز کی. تو یہ جو تھیں آپ کی اسپیکر قومی اسمبلی کی, تو انہوں نے ایک ویمن کوکس بنایا ہوا تھا جس میں لیجسلیشن پہ بات ہوئی, اس میں ایسڈ تھروئنگ کے اوپر بات ہوئی. تو اس میں ہم نے جا کے پریزنٹ کیا تھا, ہم 4 لوگ تھے. تو اس میں یہ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ, اس میں ڈاکٹر فوزیہ سعید کا بہت کام ہے, تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت مطلب کنسلٹنسیز میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہوں. تو اس طرح جو بھی پروسیس ہے اس کے بعد جب میں سمجھتی ہوں کہ جو لیجسلیشن اس طرح ممکن نہ ہوتی اگر اس کے پیچھے موومنٹس نہ ہوتی, جو آپ خواتین کی موومنٹس تھیں, ان ساری موومنٹس کے اندر ہم لوگ یہ بات کرتے رہے. حدود آرڈیننس کے خلاف ہم لوگ بات کرتے رہے. اسی کے بعد اب دیکھیں نا کچھ ریفائن ہوا ہے, آلدو کہ ان کو ختم تو نہیں کیا گیا لیکن ان میں انٹرپریٹیشنز اس طرح کی آ گئی ہیں کہ جس میں ان کے اثرات جو ہیں پروگریسو سوچ آ گئی ہے, پروگریسو سوچ آ گئی ہے. تو اب اس کے بعد یہ اینٹی ویمن پریکٹسز ایکٹ جو 2011 کا ہے, اس میں بھی اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر کام کیا. یہ جو آپ کی انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہیں, تو یہ میں نے کیا کرنا ہے, بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو خواتین کے انڈیویجول لیول پہ بھی عورتیں کام کرتی رہی. اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ یہ لیجسلیشنز جو ہیں پروگریسو لیجسلیشنز کچھ نہ کچھ حد تک جو ہیں وہ آئی ہیں. تو اس طرح میں ان کے اوپر بھی کام کرتی رہی. دیٹ از امیزنگ, دیٹس ریئلی ونڈرفل. میڈم آپ نے جب شروع کیا لیٹیگیشن اور اس کے بعد پھر سب آرڈینیٹ کورٹ سے ہائی کورٹس تک کا سفر اور پھر سپریم کورٹس تک کا جو سفر ہے, ماشاء اللہ بہت رپورٹڈ ججمنٹس بھی ہیں آپ کی, کیسی رہی اوور آل جرنی؟ اگر آپ سے میں پوچھوں کچھ سم اپ کریں کہ کیسا رہا آپ کا وین یو اسٹارٹیڈ اینڈ ٹل ناؤ. دیکھیے بات تو وہی ہے کہ مطلب محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے, تو جتنی میری کیپیسٹی تھی تھوڑی بہت وہ میں کرتی رہی ہوں, لیکن چونکہ پیشن تھا تو اس لیے کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں آیا. ہاں جہاں پہ اگر کبھی کمزوری رہی تو وہ اسی لیے کہ میں نے شاید اس میں زیادہ محنت نہیں کی. فرسٹ جنریشن لائر والی اسٹرگلز دیکھی, کیونکہ جن کے پیچھے بیکنگ ہوتی ہے وہ ذرا ایک مختلف پرسپیکٹیو ہوتا ہے. وہ بالکل وہ تو ایک ہمارا کیس ہی نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. جب ہم لوگ پروفیشن میں آئے تو ہمارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا. ایک سوچ ضرور تھی کہ جو اپنی فیملی سے بھی ملی, اور جو کچھ شاید بائی برتھ بھی آپ کے اندر کچھ جرمز ہوتے ہیں جس میں ریولوشن کے تھے, اور میں انسپائرڈ ہوں مارکسزم سے تھی, سوشلزم اور یہ سب کچھ پڑھا. اس میں سب سے زیادہ جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں نا کہ ہیومینٹی کو کس طرح آپ نے سرو کرنا ہے, تو وہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی ایک ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح پھر بڑے بیریئرس بھی آپ دیکھتی ہیں, آپ خود ایک بہت اچھی لائر ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں کتنے پرابلمس آتے ہیں جب آپ کورٹس میں آتے ہیں. تو وہ جب سوچتے ہم کچھ ہیں, جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ کو ہنڈرنسز بھی ہوتی ہیں, کام بھی اس طرح کرنا نہیں آتا. لیکن سول کورٹ سے شروع کیا تو بہت اچھا رہا. سول لاء کا مجھے بہت شوق, بلکہ پہلے جب میں آئی تھی تو مجھے کرمنل لاء جو تھا مجھے تھا کہ میں پتہ نہیں کتنی اچھی کرمنل لاء میں, لیکن جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے سول لاء کے اندر میں نے زیادہ بہتر کام کیا. لیکن مجھے جب ہائی کورٹ لیول پہ آئے تو فوجداری قانون میں بہت کام کرنے کا موقع ملا. تو بس اس طرح ایک اسٹرگل تھی, وہ کرتے گئے, لیکن میرا شوق ہائی کورٹ میں کام کرنے کا تھا. لیکن گریجولی میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ اس طرح کام آتا نہیں ہے, ہمیں پہلے نیچے کام کو ٹرائل کورٹ میں بھی سمجھنا چاہیے. تو وہ پھر جو لیکیوناز تھے اور جو چیزیں تھیں, ٹرائل کیسے ہوتا ہے, تو یہی آپ کی جو بیسز ہوتی ہیں, ایویڈنس کیسے کروانی ہے, تو وہ سارا کچھ ادھر سے سیکھا. لیکن اب میرا یہ ہے کہ میں زیادہ ہائی کورٹ میں ہی ہوتی ہوں, کیونکہ ٹائم آپ نہیں دے سکتے ہر جگہ پہ. بالکل. تو وہ پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں بھی ساتھ ساتھ جو کام ہے وہ چاہیے. یاد ہے آپ کو جب پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئی, کوئی انٹرسٹنگ سٹوری ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی, پھر سپریم کورٹ کی بھی اگر آپ بتائیں اور آڈینس سے شیئر کریں. جی, میں جب ہائی کورٹ میں پہلے پیش ہوئی تو میرا جو پہلا کیس تھا
وہ ایک اسٹیٹ بینک کے خلاف ہم نے کیس کیا تھا، میرے جو کلائنٹس تھے، اور میں نے اس پہ، وہ میرا پہلا ہائی کورٹ کا کیس تھا، وہ لگا تھا تصدق جیلانی صاحب کے پاس. وہ میرے بہت فیوریٹ جج ہیں. اور ان کے پاس وہ انٹلیکچوئل بھی ہیں اور بڑے کائنڈ بھی تھے. وہ خاص طور پہ جو ینگسٹرس تھے بڑا انکریج کرتے تھے. وہ ججز بھی اور تھے، جب ہم آئے ہیں اس وقت بہت اچھے مطلب کام کرنے والے ججز ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں آئی، میں روسٹرم کے اوپر، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں لرنڈ کاؤنسل اپنا کیس بتائیے. تو میں نے ان کو لاء کے اوپر پڑھا، میں نے جو کہ بڑا ہی تیاری اپنی طرف سے کی تھی، بڑا پڑھا ہوا تھا، میں نے لاء بتانا شروع کر دیا. تو مجھے کہتی ہے نہیں لرنڈ کاؤنسل پلیز لیٹ می نو دی فیکٹس فرسٹ. تو وہ فیکٹس جو تھے، میں نے فیکٹس کو اتنی مطلب تیاری تو تھی، لیکن مجھے تھا کہ لائر اچھا وہ تو اس کو لاء آتا ہے. تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ پلیز سٹ ایٹ دی بیک آف دی کورٹ اینڈ پریپیئر یور بریف. تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میں پیچھے بیٹھی. لاء پہ تو چلے میری تیاری تھی، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پریزنٹ کس طرح کرنا ہے کیس، مطلب پہلے فیکٹس آپ نے بتانے ہیں اور یہ. تو میں نے خیر تیاری کی، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اس طرح کرنا ہے. تھوڑا سا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے پہلے فیکٹس بتانے، پھر آپ نے لاء بتانا ہے. تو جب کورٹ ختم ہو گئی تو وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے مجھے پھر آخری کیس میرا کال کروایا، مطلب لاسٹ کیس تھا. تو میں جب گئی روسٹرم کے اوپر بڑی میں کانفیڈنٹ، لیکن جاتے ہی میرا سارا بریف نیچے گر گیا. تو وہ پھر ان کے نائب کورٹ آئے، انہوں نے سارا اکٹھے کر کے ڈاکومنٹس مجھے دیے، مجھے فائل میری کمپائل کی میں نے، اور پھر میں نے اپنا کیس دیا، بتایا. انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، مطلب انہوں نے کویسچنس پوچھے کیونکہ لاء پہ تو میں تیار تھی. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا، پھر انہوں نے تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ بیٹا اب آپ نے اس طرح بریف ایسے تیار کر کے آنا ہے اور یہ وہ. اس کے بعد مجھے کبھی پرابلم نہیں آئی، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے مجھے مطلب لائر بننے میں مدد کی. اس کے بعد فارچونیٹلی میرا پہلا کیس سپریم کورٹ میں بھی اتفاقاً ان کے پاس لگا تھا. لیکن اس میں ظاہر اس وقت تو میں لائر بن گئی ہوئی تھی تو مجھے پرابلم تو نہیں آئی، لیکن مجھے خود بہت اچھا لگا کہ وہ میرے استاد بھی ہیں اور وہ جج بھی بہت اچھے تھے. ان کے منورٹیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے ججمنٹ بہت اچھی انہوں نے دی، اور بھی بے شمار ان کے ہم تو ان کی بڑی اچھی ججمنٹ. تو اس طرح اچھے ججز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انکریج کرتے ہیں ینگسٹر کو. اور ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے کولیگس کو، جو نئے بچے یا ہم سے جو بعد میں آتے ہیں ان کو، بلکہ یہ ججز کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس طرح ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. اور لائرس کو چاہیے پڑھ کے جائیں، اور ججز کو چاہیے کہ بالکل ان کو انکریج کریں، اور خاص طور پہ جو بچیاں نہیں آتی ہیں. بالکل، کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جب آپ کو بینچ کی طرف سے اپریسیشن ملے یا آپ کو وہ ایک انکریجمنٹ ملے، آپ کو ایک نیچرلی فیل ہوتا ہے کہ نہیں اسپیس ہے ہمارے لیے. ورنہ تو جتنے چیلنجز ہیں اور جن اسٹرگلس سے آتے ہیں وہ خاص طور پہ لٹیگیشن میں تو بہت زیادہ ہیں. میڈم، جو بچیاں آنا چاہتی ہیں، جو ینگ لائرز ہیں، جو فیمیل لاء گریجویٹس ہیں، جو اسپائر کرتی ہیں کہ ہم لٹیگیشن کریں، آلدو یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ a lot of people want to go into in-house counseling and transactional work and corporate sector میں چلے جاتے ہیں، یا پھر alternate کچھ career paths کو چوز کر لیتے ہیں. litigation کیونکہ میں خود بہت انکریج کرتی ہوں اور I feel very happy to be a strong advocate for litigation lawyers. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کچھ ہیں بٹس آف ایڈوائسز جو ان کو فالو کرنے چاہیے تاکہ وہ ایکسیل کر سکیں ایز اے litigation lawyer؟ کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ رائٹ اپ ٹو دی سپریم کورٹ یو ہیو بلڈ a rapport. تو کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ میں مطلب اگر آپ لیٹیگیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اکمپلشڈ فیل کرتے ہیں. اکمپلشمنٹ ہوتی تب ہے کہ ایک لائر کی، اگر آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں کہ جب لیٹیگیشن میں ہوتے ہیں. باقی ٹھیک ہے، آپ کچھ بریکس بھی لے سکتے ہیں اپنے پروفیشن میں، آپ کسی سائڈ پہ ان ہاؤس کاؤنسل ہو جائیں یا کچھ. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ لیٹیگیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو تو ٹائم نہیں ملتا. کہ میں کبھی بھی پریفر نہیں کروں گی کہ میں ان ہاؤس کاؤنسل ہوں. ہاں، اگر آؤٹ سورس کرتی ہیں آرگنائزیشنز ہیں، ان کا کام ہم کرتے ہیں تو وہ تو ایک اور بات ہے، تو لیکن جاب آ جاتی ہے. تو میں تو سب سے پہلے کہتی ہوں کہ لاء فرمز اپنی آپ بنائیں. خود جو لیڈی لائرس ہیں وہ آئیں پروفیشن کے اندر. اس میں ایک تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے انڈرسٹینڈنگ آپ کے لاء کے ساتھ ہو. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پروسیجرلی جا کے کر دیا اور آپ کو پتہ ہے. آپ کو سارا آبویسلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاء کی انٹینٹ کیا ہے، وزڈم کیا ہے لاء کی، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے لاء کو. تو یہ تو آپ کی انٹلیکچوئل سائڈ پہ کام ہو گیا. دوسری بات ہے کہ آپ ضرور پروفیشن کے اندر، لیٹیگیشن کے اندر آئیں اور پوری آنیسٹی کے ساتھ مطلب کام کرنا چاہیے. کئی لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کا کیس نہیں کسی کلائنٹ کا بنتا تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بالکل آپ کا کیس نہیں بنتا اور آپ وہ نہ کریں. اگر ان کا بنتا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بالکل آپ کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مطلب اگر آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کیس نہیں ہے تو بالکل نہ لیں یہ وہ. لیکن اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑی سی اسپیس ہے اور کیس کے اندر کچھ ہے تو آپ اس کو بالکل اپنا بنائیں. کئی اسی طرح تو لاء ایوالو ہوتا ہے، جب نئی انٹرپریٹیشنز کورٹس کرتی ہیں آپ ہی ان کو اسسٹ کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ لٹیگیشن میں آئیں، آپ اپنے
اپنے آپ کو بہت امپاورڈ فیل کریں گی اور آپ آ کے لوگوں کو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سوسائٹی میں مسائل کیا ہیں, لاز کیا ہیں. تو لا کو جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس طرح مطلب پریکٹس میں آپ کہلائیں گے کہ آپ پریکٹس میں ہیں. تو انٹلیکچوئل کام ساتھ ساتھ کرتے جائیں, آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں, لیکن اپنا کام, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کو ججز بھی نظر آتی ہیں, بہت اچھی ہماری دوست ہیں, ساتھی خواتین جو ان ہاؤس کونسل کے طور پہ کام کر رہی ہیں, بہت ساری چیمبر ورک کر رہی ہیں, اور میں یہ بھی جانتی ہوں ایسی خواتین کو. بلکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بہت بڑے بڑے لا فرمز میں پیچھے خواتین بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, لیکن چونکہ ریپرزنٹیشن کا وقت آتا ہے تو وہ ہمارے میل کولیگز چلے جاتے ہیں جی, اور میل کولیگز چلے جاتے ہیں. حالانکہ پیچھے ریسرچ بھی ان کی ہوتی ہے, کیس کی پریپریشن بھی انہیں کی ہوتی ہے, لیکن جا کے کیوں آپ خود کیوں نہیں ریپرزینٹ کرتی؟ تو آپ خود جا کے اپنا کیس آرگو کریں. اور میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت اچھے مطلب ریناؤنڈ لائرس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے ایز اے اپوننٹ کونسل بھی, رائیول کونسل. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کام آپ نے کیس سمجھتے ہیں اور کام کیا ہوا ہے تو کوئی آپ کے سے زیادہ اچھا نہیں ہے, آپ خود سب سے اچھے ہیں, اور بہت مزہ آتا ہے کیس آرگو کرنے کا, بہت اچھا لگتا ہے. تو اس لیے میں تو انکریج کروں گی کہ جو آپ پیچھے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں آپ آ کے کیوں نہیں کر سکتے. تو اور میں ساتھ ہی ریکویسٹ بھی کروں گی جو لا فرمز ہیں کہ آپ بھی خواتین کو انکریج کریں جن سے آپ کام کرواتے ہیں, ان کو آگے آنے کا موقع دیں کہ وہ آ کے اپنا کام کریں. ہاں, میں بات یہ کرتی کہ ججز بھی ہیں, پروسیکیوٹرز بھی ہیں, ہر جگہ پہ کام کر رہی ہیں. ججز بہت اچھی ہماری جو ہیں انہوں نے کام کیا, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان لیول پہ بہت اچھی لائرز کام کر رہی ہیں, لیکن ابھی بھی اسکوپ ہے. پلیس از آلویز ایٹ دی ٹاپ. تو میں تو کہوں گی کہ آپ آگے سب اسٹرگل کریں کہ اللہ کرے کہ ہم میں سے بہت اچھی جو خواتین ہیں وہ ٹاپ لیول پہ دنیا میں وہ لٹیگیشن میں آئیں. میڈم, اس وقت ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو جنرل پالیٹکس ہے اس میں بھی ہمیں کچھ زیادہ خواتین کی ریپرزنٹیشن یا لیڈرشپ دیکھنے کو نہیں ملتی. ڈو یو تھنک کہ جنرل پالیٹکس کا بار پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے, لیڈرشپ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت پریسٹیجیس ہے کہ بار میں ریپرزینٹ کرنا اپنی بار کو, لیگل فریٹرنٹی کو, جو 100% آپ کے پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل کریم ہے پاکستان کی. تو میں تو اس کو سب سے زیادہ پریسٹیجیس سمجھتی ہوں کہ بار کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ آفس آف آنر ہوتا ہے, تو وہ اس پہ آنا. لیکن جہاں تک لیڈرشپ کو ایوالو کرنے کا تعلق ہے تو آبویسلی پوری سوسائٹی کا یہ ایشو اب مجھے نظر آ رہا ہے, نہ صرف میل بلکہ مطلب ویمن لیڈرشپ کا, بلکہ مین لیڈرشپ, میل لیڈرشپ کا بھی, کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی. اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز آپ نے بند کر دی, کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو تھیں وہ ایک نرسری ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اسی طرح جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی لیڈرشپ کو پیدا کرتا ہے. تو پاکستان میں دونوں چیزیں نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے نہ تو ہماری باڈیز میں, پروفیشنل باڈیز میں, نہ آپ کے ملکی سطح پہ کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں, اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن کے تھرو ہمیں موقع ملا کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان میں 33% اور جو جنرل پالیٹکس ہے, نیشنل پالیٹکس ہے, اس پہ 17% کے قریب ریپرزنٹیشن ملی ریزرو سیٹس کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ سیٹ اپ اس طرح کا نا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے پولیٹیکل ایلیٹ کو پروموٹ کیا, انہوں نے پولیٹیکل جو آپ کے ایکٹیوسٹ تھے, پولیٹیکل ورکرز تھے, ان کو آگے نہیں آنے دیا. خواتین کے ساتھ یہ بہت ایک گھنونا مذاق ہوا جس کی وجہ سے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آنی رک گئی ہے, یہ آ نہیں رہی. تو ایک تو یہ موقع ضائع کیا. اب دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہ جو 2017 کا ایکٹ تھا الیکشن کمیشن کا, اس میں انہوں نے کہا کہ 5% جو خواتین کو جو پولیٹیکل پارٹیز ریپرزنٹیشن نہیں دیں گی ان کو الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا, بین کر دیا جائے گا پارٹیز کو. تو اس میں بھی اگر آپ ریشو اٹھا کے دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کی میرے خیال میں 6.8% ہے, نون لیگ اور پی ٹی آئی کی 4.7% اینڈ 4% ہے, 5% کر لیں آپ جو منیمم, مطلب وہ بھی تب بھی اپنے بارڈر لائن کے اوپر ان کو ٹکٹس دیں کہ جو خواتین جنرل پالیٹکس میں آتی ہیں, بس کرائٹیریا میٹ کرنے بس بالکل. اور وہ بھی وہ دیں کہ جو پولیٹیکل ایلیٹس یا پولیٹیکل فیملیز سے بلانگ کرتی تھیں. آپ نے اپنے ورکر کو تب بھی انکریج نہیں کیا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسی طرح جب اگر آپ بار کے اندر آ جائیں تو بار کے اندر بھی جو ہماری پریزیڈنٹس رہی ہیں تو وہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں ہیں, تو وہ میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں سب خواتین کا. آسما بھی تھیں اور ہماری جو نیچے ہائی کورٹ میں بھی رہی ہیں, فخرالنساء ہیں, میڈم ناصرہ ہیں, بہت اچھی. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ پھر بھی پریویلیج کلاس کی تھیں, کہ ہماری بار کے اندر بھی یہ پرابلم ابھی بھی ہے. کہ میں نے خود سیکٹری کا الیکشن کنٹیسٹ کیا کیونکہ سیکٹری کبھی بھی کوئی خاتون نہیں تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ تھوڑے ووٹ سے میں رہی تھی, میرے تھوڑے بہت زیادہ ووٹس کا فرق نہیں تھا. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ خواتین کو جو ہمارے جو سیلف میڈ ہیں کہ وہ ان پوزیشنز کے اوپر جا کے کنٹیسٹ کرتی ہیں. اور میں نے دوسرا ایک اور جنرل رویہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین کی لیڈرشپ میں اگر ان کے اندر کوئی پرابلمز آتے ہیں, جو ہماری کچھ
ہم جب آئے اور ہم سے اگر کبھی کوئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور ان میں مطلب میل جو ہمارے کولیگز ہیں جو لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ بلنڈرز کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم لوگ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن فیمیلز کو تو ڈبل ریئیکشن مارجن کم تو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یہ ہاں میرا خیال ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو بھی لیگل پروفیشن میں ہماری دوست ہیں اور ہم لوگ سب آتے ہیں تو ہم لوگ 2 بیریئرز کراس کرتے ہیں، ایک بینگ اے فیمیل جو ایک سماجی بیریئر ہے، اور دوسرا جینڈر بیریئر ہے، اور دوسری بات یہ کہ پروفیشن بہت ٹف ہے، اس میں آپ کو اپنے منوانے کے لیے بہت کام کرنا پڑتی ہے، بالکل، تو یہ سارا بالکل۔ میڈم جاتے جاتے فائنل کیا آپ میسج دینا چاہیں گی ینگسٹرز کو، نئی لاٹ کو؟ کیا ڈفرینس آپ دیکھتی ہیں؟ اب تو آپ کی لا فرم میں بھی انٹرنز آتے ہوں گے، نئے بچے جوائن کرتے ہوں گے، کیا کمی ہے، کیا چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں؟ آپ کن ایریاز پہ ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے ایک جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، وہ ایک تو آپ کی پروفیشن کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی مجھے، جیسے ہم لوگ پیشنیٹ تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم کہ لیگل پروفیشن ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور آج بھی میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ اچھا یہ چیز ہے کہ یہ مسنگ ہے، جو نئے بچے بھی آتے ہیں میرے ساتھ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فوراً میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ جو ہماری نئی انٹرنس بھی آتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم فٹافٹ سول جج بن جائیں، یا ہم پروسیکیوشن میں چلے جائیں، یا ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں نے لائر اچھا بننا ہے، تو یہ مجھے نظر نہیں آتا۔ بائی دا ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ وہ پروفیشن سے نکل جاتے ہیں اور وہ کوئی جابس میں چلے جاتی ہے، تو میرے خیال میں جاب میں تھوڑا چیلنجنگ ہے، شروع کے سالوں میں پرابلمز آتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پلیز اب لٹیگیشن میں آئیں، لٹیگیشن میں اچھے کمیٹیڈ اور صاف ستھرے آنیسٹ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو فیمیل لٹیگنٹس ہیں ان کو، فیمیل لٹیگنٹس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، جو سوشو اکنامک جو سوشو پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا، کہ اگر فیمیل ہوں گی لائر تو وہ زیادہ ایزیلی اپنی بات اور اپنی پرابلمس کو شیئر کر سکتی ہیں، وہ پرابلم صرف فیملی سائڈ پہ نہیں ہے، وہ آپ کی امپلائمنٹ کے بڑے پرابلمس آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ خواتین ہوتی ہیں تو ان کو آنا چاہیے لٹیگیشن میں آئیں، تھوڑا چیلنج ایکسیپٹ کریں اور بریولی آپ آئیں، اور بہت سکوپ ہے کہ مطلب آپ کو ہائی کورٹ لیول پہ بہت سکوپ ہے، کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ ہماری جو کوئی ہمیں کوالٹی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی، میلز کی بھی نظر نہیں آتی، تو اس لیے میں تو کہوں گی کہ آپ لوگ آئیں، محنت کریں، اور ایز اے پریکٹسنگ لائر آپ کام کریں اس پروفیشن میں۔ میڈم تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ آئیں پروگرام میں، آپ نے ٹائم نکالا، اور اتنی اچھی، اتنی انسائٹفل ڈسکشن رہی، اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو ان مائی شو۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ اختتام کو پہنچا، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک مجھے وائزہ رفیق کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔